औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करते हैं सियासी शतरंज at 8 PM। हमारा टाइम चेंज हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे और करंट अफेयर्स और मुल्क की सूरत हाल, मुआशी, सियासी और मुआशरती सूरत हाल से अपडेट करेंगे। आज का दिन हम जानते हैं मुल्क के लिए इंतहाई तारीख साज दिन। पहला दिन एक ऐसे चीफ जस्टिस का जो यकीनन सिस्टम का सताया हुआ है, जिसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ खुद को बल्कि उनके घर वालों को भी। 40 से जायद समातें हुई जब सदर मुमलिकत ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा और फिर आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन उनको फेस करनी पड़ी। और इस पूरी सूरत हाल में यकीनन काफी सारी बातें, काफी सारी कॉन्स्पिरेसी भी जन्म लेती रही। लेकिन आज जब उनका पहला दिन था तो अवाम तवक्को कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा काम करेंगे, और हकीकतन उन्होंने पहले आते ही बहुत बड़ा काम किया। पहला बड़ा काम उन्होंने ये किया कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। 4 साल बाद 15 जजेस एक साथ बैठे हैं। 2019 में ये आखिरी बार बैठे थे, जो कि यकीनन मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज से जितने भी सियासी पंडित हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि इत्तेहाद पैदा किया जाए। दूसरी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ये की कि जो हियरिंग थी आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल आया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मजीद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहता हूं, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। और हमने देखा 11:40 ये लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, जो तकरीबन 5:30 बजे तक जारी रहा, और इसके अंदर आधे घंटे का ब्रेक आया। लेकिन जजेस ने इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ पिटिशनर्स को सुना। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक ऐसे कोर्ट में जहां 57,000 के करीब केसेस पेंडिंग हो, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में वाजे कर दिया कि उनको एहसास है उन लोगों का जो मुश्किल में हैं, जो जेल में हैं, जो कैद हैं, जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। काजी फायज ईसा साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे, साथ साथ दीगर जजेस के भी इंतहाई इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं हैरान जरूर हुआ, क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था आज सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम के वक्त जब ब्रेक अनाउंस हुआ, आधे घंटे पौने घंटे का शॉर्ट ब्रेक, तो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स वहां पर और लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स वहां मौजूद थे, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ओपन कोर्ट हियरिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट। अब लगता है कि ओपन कोर्ट फैसला आएगा, सारे जजेस के सामने पूछा जाएगा कि उनके रिमार्क्स क्या हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं। लेकिन फिर खबर यह आई कि 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, यानी 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। यकीनन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो लास्ट सेकंड हुई, जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा अपने शो में। लेकिन जिन जज्बात का इजहार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया और जो बराह रास्त पाकिस्तानियों ने देखा, कि यकीनन इससे वाज़ेह होता है कि इस वक्त जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिस्टम को संभालने आए हैं, लीड करने आए हैं, वो चाहते हैं कि हर आदमी को इंसाफ मिले। इसका वाज़ेह सबूत उन्होंने इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं कि मेरे इख्तियारात कम हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं पिटिशनर से दलाइल चाहता हूं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बड़प्पन का मुजाहिरा था जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया। और यकीनन इस अहम ओहदे पे एक ऐसा शख्स आया जिसके नाम में ही काजी हो, तो यकीनन उसे जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी। और अब ये पहला दिन देखने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले 13 माह कैसे होंगे, क्या कुछ नहीं होगा। काफी सारे पंडित्स ये भी कह रहे हैं, जो तज्जियाकार कहलाते हैं, कि जुडिशियल एक्टिविज्म, बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े केसेस उठाए जाएंगे, जल्दी जल्दी इनके रिजल्ट सामने आएंगे, ताकि 57,000 के जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन यकीनन बड़ा दिन था। हम आजादी इजहार राय सुन चुके हैं, हम आजादी सहाफत का जिक्र सुन चुके हैं, लेकिन आज अदालत में आजादी अदलिया का भी जिक्र हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र हुआ। यह भी बात हुई कि क्या इस पूरे कानून के तहत अदलिया को सुप्रीम जो हमारी पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा है, उसके अंडर किया जा रहा है, उसके पावर्स कम किए जा रहे हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई। लीगल एक्सपर्ट्स हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजा खालिद महमूद साहब, साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक और मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। राजा खालिद साहब, पहला सवाल आपसे पूछूंगा। लेट्स डिस्कस शुरू से। पहली चीज जो आज हुई, 15 का बेंच बना, तो जो इत्तेहाद क्रिएट हुआ अदलिया के अंदर, जिसकी डिमांड हम गुज़िश्ता रोज 2-3 दिनों से सुन ही रहे थे, जितने भी लोग थे लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इवन दो कि आज बेंच में डिवाइड तो नजर आया, बट वो डिवाइड हेल्दी है, अच्छा है, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं सर? इत्तेहाद क्रिएट हो गया है हमारी आला अदलिया में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لائے. تھینک یو سر. اور ہمیں میزبانی کا شرف، میزبان تو آپ ٹھہرے، مہمان ہونا چاہیے تھے آپ. تو شو میں میں میزبان ہوں، ابھی آپ مہمان ہیں، بعد میں میں مہمان بنوں گا، آپ میزبان بنیے گا. لیکن آج کا جو دن تھا یہ بتائیے خالد صاحب کیسا لگا آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کی ہسٹری کا ایک منفرد دن تھا، اور یہ تاریخی دن تھا. اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوں گے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں براہ راست عدالتی کارروائی کو لائیو دکھایا گیا، لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دکھایا گیا. لیکن یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. انڈیا میں 4 سال اس پہ ڈیبیٹ ہوتا رہا. 4 سالوں کے بعد جا کے پچھلے سال سپٹمبر کو وہ کنونس ہوئے کہ ہمیں لائیو پروسیڈنگ دکھانی چاہیے کورٹس کی. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا؟ تاکہ لوگوں کو شعور آ سکے، ان کے اندر آگہی آ سکے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ جو وکلا ہیں وہ اس سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، انہیں تعلیم ملتی ہے، وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے کہ مس کوٹنگ اور مس رپورٹنگ، اس کا خدشہ نہیں رہتا کہ جی ہم نے کہا کچھ تھا اور اسے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، کیونکہ پوری قوم سن رہی ہوتی ہے. جس طرح کہ آج ہوا. آج ایک اور جو اس سے پہلے ہی بات جو چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی خوبصورت کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا. بلکہ جا کے جو ملازمین تھے سپریم کورٹ کے، ان سے مخاطب ہوئے، ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پہ میزبان سمجھے، اور جو سائل آتا ہے، جو پیٹیشنر آتا ہے، جو اپیلانٹ آتا ہے، جو ملزم آتا ہے، جو بھی داد رسی کے لیے اس عدالت کا دروازہ ناک کرتا ہے، تو اسے اپنا مہمان سمجھتے ہوئے آپ ٹریٹ کریں. گریٹ. جو مجھے بہت خوبصورت لگا. ہمبل اور عاجزی جو نظر آئی ان کے اندر، ہمبل اور عاجزی نظر آئی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں دنیا میں، یعنی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں آڈیو کی حد تک اجازت ہے. لیکن امریکہ پہ وہ نہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ججز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، وہ سول کورٹس چھوٹے والے جو لوور کورٹس ہیں ان میں وہ ہیئرنگ سن رہے ہوتے ہیں، لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، بڑے مشہور ہیں. اور جو ایک اس میں ایک جو خوشائند بات ہے وہ یہ کہ ججز کی پرفارمنس بہتر ہوگی، عدالتوں کی پرفارمنس بہتر ہوں گی، لوگوں کو عدالتوں پہ اعتبار اور ان کا جو اعتماد ہے پبلک کا، وہ ٹرسٹ بڑھے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زبردست دن تھا، تاریخی دن تھا. عارف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی بڑی خوشی بھی ہوگی سر لائیو دیکھ کر عدالتی کارروائی کو، اور جو ٹرانسپیرنسی حکومت بھی لانا چاہ رہی تھی، پارلیمنٹ بھی لانا چاہ رہی تھی، وہ 2 قدم آگے بڑھ گئے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کا لائیو دکھائیے اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اور کیا ہو سکتی ہے. وڈ یو اگری سر؟ دیکھیے، اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ جو وکلاء کی مصیبت وکلاء کو بھگتنا پڑتی تھی کہ ججز جو تھے وہ بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وکلاء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کم از کم یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے ایک تو ججز کو بھی احساس ہوگا کہ چونکہ ہم پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کے بیہیویئر میں بھی ایک مارکڈ چینج آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وکلاء کو بھی اپنی پرفارمنس جو ہے امپروو کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ اب جو ہے ان کا امتحان عدالت کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا انہیں بات کر رہی ہوگی کہ جناب یہ دیکھیں وکیل صاحب وہاں کیا کہہ رہے ہیں. آج جو چیز میں نے دیکھی خاص طور پہ، وہ میں تو یہ دیکھیں خوشی کی بات تو ہے، لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو مجھے پریشانی کا باعث ہے، وہ یہ کہ مجھے جو سوالات تھے وہ ایسے لگا کہ بینچ بالکل اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن پہ موجود تھا. بعض یعنی چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے لیے اختیارات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ اختیار دینا بھی چاہیں تو میں نہیں دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں پہلے جو سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں یہی سٹانس رکھنا ہے، اور وہی سٹانس سب نے اپنا اپنا فالو کیا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. یعنی بالکل ایگزیکٹلی جو آپ کو 7-8 کی پوزیشن اس وقت تقسیم نظر آ رہی تھی، جو دوسری طرف تھی 8 ایک طرف سے 7 ایک، آج وہی 8-7 کی تقسیم جو ہے دوسری طرف ہمیں نظر آئی. وہ ایک جو تھے چیف جسٹس صاحب وہ چلے گئے، کیونکہ ہر ایک نے جو سوال کیے وہ سوال اپنے طور پہ سب کچھ بتا رہے تھے. مثال کے طور پر چیف جسٹس کا یہ سب کہنا کہ مجھے اپنے لیے اختیارات نہیں ہے. بھئی آپ کے اپنے اختیارات کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کورٹ جو ہے اس کو رن کرنے کے لیے ایک تو اس کے رولز جو ہیں
کیا وہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ نے خود بنانا ہے یا پارلیمنٹ کو یہ اختیار دینا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے، کیا اس میں امینڈمنٹ جو ہے، اپیل کا حق دینا، یہ ساری چیزیں، کیا یہ آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے لیے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو باقاعدہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے؟ تو یہ سوال اب جس طرح سادگی سے انہوں نے کہا جی میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، اطہر من اللہ صاحب نے آسان لفظوں میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جناب یعنی یہ شاید کہ جناب یہ کام جو ہے آپ اپنے کلائنٹ کے لیے رائٹ آف اپیل نہیں چاہتے؟ وہ حضور ہم رائٹ آف اپیل چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے۔ اور پھر منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہہ دینا کہ دیکھیں آپ ہمارے یعنی ججز اگر کریں یہ تو وہ ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ کرے تو وہ ٹھیک نہیں۔ بھائی یہ باتیں سادگی سے اس طرح نہ لیں۔ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشن نے جو طریقہ کار لکھا ہے اگر وہ فالو کر رہی ہے پارلیمنٹ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ فالو نہیں کر رہی تو آپ نے اسے درست کرنا ہے۔ جب آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کی کانگریس جو ہے وہ اس طرح تو نہیں بنتی، وہاں ججز کی اپوائنٹمنٹ اس طرح تو نہیں ہوتی، یہ تو نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہو اور اپوزیشن باہر ہو اور اس کے بعد آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں، اور لیجسلیشن جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک منٹ میں کئی بل 100 بل جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور پبلک کی اویئرنیس اور اویکنیس جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا لیول بڑھے گا، اور ججز کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی امپروو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی ہیئرنگ کی نیٹی گریٹیز اور ڈیٹیلز میں جاؤں جو آج ڈسکشن ہوئی عدالت کے کمرے کے اندر روم نمبر 1 میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا دونوں اپنے مہمانوں سے۔ پہلے خالد صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جس طریقے سے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اوتھ لیا اپنے وائف کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے، کیونکہ وہ بھی ان کیسز کی بھگت رہی تھیں آمدن سے زائد اثاثے والی انویسٹیگیشن میں، اور وہ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جب وہ عدالتوں میں رو پڑی ہیں، یہ بھی رپورٹرز نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ایسے میں کیا میسج انہوں نے دیا ہے کہ وہ نظام کو بدل دیں گے، انصاف فراہم کیا جائے گا ہر پاکستانی کو ایکول بنیادوں پر؟ کیا میسج دیا آپ کی نظر؟ دیکھیں وہ اس کی تشریح تو 2-3 طرح سے کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی کیا ہے؟ کل آپ میرے ساتھ کٹہرے میں بھی کھڑی تھیں، تو آج جب میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا اوتھ لے رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ یہاں بھی کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہی صدر پاکستان تھے جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو وہی صدر پاکستان آج مجبور سے ان سے اوتھ لینے پہ، چونکہ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت تھے وہ مان چکے ہیں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے سارا الزام آپ کو یاد ہوگا تھوپ دیا تھا اپنے وزیر قانون پہ۔ جی ہاں۔ اب میں جو چوہدری صاحب نے باتیں کی، میں اس حوالے سے 2-3 کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے کیا چیز بلا؟ یہ ہم آگے چلیں گے، اس کو میں ٹائم دوں گا، آپ کو پورا موقع دوں گا۔ میں پہلے اسی سوال کا جواب عارف صاحب سے بھی لے لوں۔ عارف صاحب آپ کی نظر میں کیا میسج تھا؟ کہیں یہ میسج تو نہیں تھا کہ میں اپنی وائف کو بھی انصاف دلواؤں گا، اس کے ساتھ بھی جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا؟ دیکھیں مجھے جو چیز زیادہ لگی ہے وہ تو مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ بالکل اسی تیاری کے ساتھ آئے کہ اب دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وائف کو ساتھ کھڑا کرنا بڑی قابل عزت بات ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں بہت زیادہ خواتین کے حقوق بھی ہیں وہاں بھی اوتھ ٹیکنگ جو ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اوتھ ٹیکنگ میں ہم نے کبھی پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جہاں کے فیملیز کو ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں، حلف وفاداری کے وقت ہم نے ساتھ نہیں دیکھا۔ یہ ایک نئی روایت ہے، اور اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معنی نہیں پہنانے چاہیے، ان کا ایک تعلق آپس میں میاں بیوی کا لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج اس لحاظ سے جو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک بھی یہ پہنچے، بجائے ان کی ذات کے حوالے سے کہ یہ کل بھی میرے ساتھ کھڑی تھی اور آج وہ جو بھی کھڑی تھی یا ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ ان کی ذات کا مسئلہ تھا۔ اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو اس سے ہمیں ذاتیات سے ہٹ کے یہ میسج کنوے ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہاں عورت اور مرد کے حقوق جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے، اور عورت کو وہ اہمیت ملنی چاہیے کہ ہر میدان میں وہ آگے بڑھے۔ تو یہ میسج اگر ہم کنوے کرنے کی کوشش کریں اور چیف جسٹس کی مثال لے کے کریں تو اس سے پاکستان کو جو اس وقت ڈسکریمنیشن ہم فیس کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے رائٹس کے معاملے میں جس طرح کی بے حسی ہمارے ہاں دیکھی جا رہی ہے، اور یعنی بہت ساری ایسی توجیحات کی جا رہی ہے مذہب کی
کہ جس میں ان پہ ایک ایسا پردہ جس کا کئی جواز نہیں ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند قدم ہے. اور دوسرا یہ ہے نہ چیف جسٹس صاحب کو اپنی ذات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور نہ ہمیں ان کی تعریف اس انداز میں ہمارے دوست یعنی بالکل ایک گھر کے جس طرح گھر کی تعریف کی جاتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے میں آپ کو ایک عرض کروں آپ کے پریزیڈنٹ کا. دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, پریزیڈنٹ جو ہے اس پہ شامل نہیں ہوتا کسی معاملے میں. جب اس کے پاس چیزیں آتی ہیں تو اس نے آگے بھیجنی ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہی پریزیڈنٹ مشرف تھا جو ان کا بڑا دشمن تھا پیپلز پارٹی کا بھی, مسلم لیگ نون والوں کا, اور وہ اس سے حلف لے رہے تھے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ تھا. سر لوگوں کے سامنے تاریخ تو رقم ہوئی ہے نظر پاکستان کی. پہلی بار لوگوں نے اس طرح کا کیس اتنا بڑا بینچ لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے تو لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں, لوگ یہ امیج اپنے دماغ میں بنا رہے ہیں کہ ایک زخمی شیر ہے جو کہ اب تاریخ رقم کرنے نکلا ہے. پہلے دن پہ اتنا اس نے تاریخ رقم کر دی ہے, آگے جانے کیا جائے گا. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. عارف بھائی سو سوری, عارف صاحب سو سوری, سوری ٹو انٹرپٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آنریبل لارڈشپس ججز کے جو کمنٹس تھے, جو ریمارکس تھے, وہ لاجواب تھے. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس ایکٹ سے لگ رہا ہے ریلی, وہ کہتے ہیں اس ایکٹ ریلی سیز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اور آنریبل چیف جسٹس نے بڑے کمال ریمارکس دیے. وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی مشکل میں ہے, اور ہم یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم وقت ضائع نہیں کریں گے, یہاں وقت ضائع کرنا عوام کے پیسے ضائع کرنے کے برابر ہے. لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ جو آنریبل چیف جسٹس نے دیا, دا فنکشن آف دا سپریم کورٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو کنٹینیو. بریک لیتے ہیں, تفصیلاً ڈسکس کریں گے.